अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक बार फिर सैयद समर अब्बास बुखारी शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत से हमारे व्यूवर्स ने कमेंट्स में सवाल किया, शाह साहब ये बताएं, ये जो हवाई चीज़ें हैं ये इंसान पे बसेरा कर लेती हैं, जिन्नात जिन ख़वातीन पर हावी हो जाते हैं, जिन्नात ख़वातीन से मुबाशरत कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। और ज़्यादातर ख़वातीन पर ही क्यों जिन्नात आशिक हो जाते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह। माजिद भाई ये ऐसे होता है कि ज़्यादातर औरतें ना रात के टाइम सुर्खी पाउडर लगा के, खुशबू लगा के वो घर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो औरत को कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि रात के टाइम सुर्खी पाउडर या इस तरह तैयार हो के रात के टाइम अकेली घर से बाहर ना जाए। अगर ज़्यादा ज़रूरी है जाना भी है तो वो कोशिश करे खुशबू ना लगाए, ठीक है। जब औरत खुशबू लगाएगी और अकेली घर से बाहर जाएगी रात के टाइम, ठीक है, तो फिर ये चीज़ें खुशबू की वजह से ना ये औरत के साथ अटैच हो जाती है, औरत पे आशिक हो जाती हैं। और ये मुबाशरत इस तरह करती है औरत के साथ कि देखने वाले बंदे को पता नहीं चलता। जब ये किसी औरत के साथ अटैच हो जाते हैं ना जिन्नात, वो फैमिली में भी बैठी होगी ना तो ये उसको ऐसे टॉर्चर करेंगे कि किसी बंदे को दूसरे को तो पता ही नहीं चलेगा। जिस बंदे के साथ वो साथ अटैच होते हैं या हाज़िरी होती है उसको पता चल जाता है कि मेरे साथ ये हरकत हो रही है। वो कोशिश करेंगे कि ये औरत लैदा हो जाए। वो औरत खुद ही लैदा चली जाएगी सेपरेट अपने कमरे में। वो अपने ऊपर कोई भी कपड़ा लेके लेट जाएगी या कोई भी चीज़, चाहे गर्मी है या सर्दी है, वो अपने ऊपर कपड़ा लेगी। वो कपड़ा खुद नहीं ले रही होती, वो जो चीज़ उसके साथ अटैच होती है वो कपड़ा ऊपर उसके कर रही होती है। और जैसे मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, मिलता है, ये वैसे सेम उसी तरह करता है। तो जब जिन्नात किसी औरत के साथ हम बिस्तरी कर लें या करते हैं ना तो ज़्यादातर 100 में 90% वो औरत फिर मर्द के काबिल नहीं रहती। अच्छा, मुझे ये बताएं शाह साहब, जब जिन्नात ख़वातीन के साथ मुबाशरत करते हैं तो फिर उस वक्त उनको अच्छे बुरे का पता चल रहा होता है कि जो मेरे साथ हो रहा है, और वो औरत के वजूद के ऊपर से जो कपड़े हैं, लिबास, क्या वो भी उतार देते हैं? नहीं माजिद भाई, वो कपड़े नहीं उतारते। वो दरअसल इस तरह होता है कि जैसे एक जिस्म में दूसरी रूह दाखिल हो जाती है ना, ये जिन्नात है ना, ये हवा होती है, ठीक है। ये इंसान के औरत के अंदर जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। ये कपड़ा पहना है ना तो वो कपड़े के नीचे एंट्री कर लेंगे। ऊपर ये कपड़ा आ जाएगा, नीचे कपड़े के अंदर वो है, ठीक है। वो अपना काम करेंगे। औरत को पता चल रहा होता है सब कुछ कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, सब कुछ पता चल रहा होता है, ठीक है। तो वो कुछ कर नहीं सकती। उसको पता चल रहा होता है कि मेरे साथ ये काम हो रहा है, कर रहा है, तो वो कुछ कर नहीं सकती किसी भी तरह के मैं इधर से भाग जाऊं या मैं इसको कंट्रोल कर लूं, मना कर लूं, वो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, आप तो माशाल्लाह चिल्ले भी काटते हैं, इस्तिखारे भी करते हैं, जी जी, और आपके अंदर रूहानियत भी है। अल्लाह ताला ने आपको इल्मी सलाहियतों से भी नवाज रखा है। आपकी कई बार हवाई मखलूक़ात से, जिन्नों से गुफ्तगू भी हुई होगी यकीनन। बेशक बेशक। तो जिन्नात की शक्ल कैसी है? माजिद भाई, ये जिन्नात की जो शक्ल होती है ना, ये इंसानी शक्ल से थोड़ा चेंज होती है, मुख्तलिफ होती है, ठीक है। ये अगर जिन्नात चाहें तो ये जानवर की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं, ये परिंदे की शक्ल में भी आ जाते हैं, तोता बन गया, मुर्गी बन गई, ठीक है। किसी भी परिंदे की शक्ल में भी आ सकते हैं और जानवर की शक्ल में भी आ जाते हैं। ये गधे की शक्ल, रियल फेस कैसा होता है, ठीक है, आंखें कैसी होती हैं, नाक कैसा होता है? इनकी जो आंखें होती है ना बिल्कुल रेड ऐसे होती हैं कि जैसे समझ ले कि किसी चीज से खून निकल रहा है। इतनी ज्यादा हैवी रेड होती हैं और खौफ ज्यादा होती हैं।
اور ان کے جو ہاتھ ہوتے ہیں نا وہ ناخن بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں. جو چہرہ ہوتا ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ ادھر اوپر ایسے جیسے زخم بنا ہوگا, ٹک زخم نہیں بنا ہوتا. ٹھیک ہے, ادھر نارمل ہے. ٹھیک ہے, ادھر سے ایسے جیسے سوزش ہوگی یا ایسے گول ٹیپ بنا ہوگا جیسے زخم ہوتا ہے, زخم ہوتا نہیں ہے. یہ ادھر آ جائے گا ماتھے پہ کچھ اور چیز کا نشان ہوگا, ادھر اور ہوگا. آنکھیں بالکل ریڈ ہوگی, ان کے دانت بالکل وائٹ ہوں گے, شیشے سے بھی زیادہ وائٹ. جب بھی آپ دیکھیں گے نا جنات کی شکل تو آپ کو زیادہ تر جنات کی شکل نہیں نظر آئے گی. چہرے کے آگے ان کے بال ہوں گے, اگر آپ کو نظر آئیں گے بھی تو ان کے دانت نظر آئیں گے, وہ وائٹ ہوں گے. بالکل کالا سیاہ چہرہ ہوتا ہے ان کا. جو فیمیل جن ہے جی وہ اپنے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جن, ان کو دودھ کیسے پلاتے ہیں؟ وہ دودھ سیم اسی طرح ہی جیسے انسان جیسے عورتیں اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں وہ بھی اسی طرح ہی کرواتی ہیں. ٹھیک ہے, جنات اور ان رہتے کہاں پہ ہیں؟ یہ زیادہ تر رہتے ہیں خالی جگہ میں, اجاڑ جنگل ہو جہاں پہ. ٹھیک ہے, جو غیر مسلم جنات ہے وہ زیادہ گندگی والی جگہ ہے نا جو خالی, وہ ادھر رہتے ہیں. مثلاً مثال کے طور پہ کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں تو اس گھر کے ساتھ خالی پلاٹ ہے کوئی, ادھر لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں, بڑی گندی جگہ ہے وہ. ٹھیک ہے, تو وہ جو غیر مذہب جنات ہے وہ ایسی جگہ پہ پسند, وہ یہ گند کھاتے ہیں, کچرا وغیرہ گار کھاتے ہیں, یا جانوروں کا وہ جو کیا کہتے ہیں گابر, وہ استعمال کرتے ہیں. جو مسلمان جنات ہے وہ طرح طرح کے پھل کھاتے ہیں, زیادہ تر سیب کھا لیا, یا چکن, وہ مرغی کا نہیں کھاتے, بڑا کھائیں گے یا بکرے کا کھائیں گے یا بڑا گوشت ہوگا. ٹھیک ہے, جنات کے بسیروں سے اور ان کے حملوں سے بچنے کے لیے جو ہماری طرح نارمل انسان ہے ان کو کیا آپ پیغام دیں گے, وہ کیسے بچ سکتے ہیں ان سے؟ وہ اس طرح ماجد بھائی, چاہے کون سی ایسی غلطیاں جو نہیں کرنی چاہیے, چاہے عورت ہے یا مرد ہے. ٹھیک ہے, کوشش کیا کریں کہ رات کے ٹائم بالخصوص, اکثر لوگ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو مرد کیا کرتے ہیں کہ واش روم آیا تو ادھر ہی کسی سائڈ پہ بیٹھ کے نا تو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات, رات کے وقت خوشبو لگا کے کسی ایسی جگہ کا انتخاب نہ کریں, مثلاً جیسے قبرستان ہے یا کوئی خالی روڈ ہے, انسان ادھر کوئی نہ بندہ نہ بشر ہے, تو آپ لوگ جا رہے ہیں, اگر جانا ضروری ہے, کوئی مجبوری ہے تو آپ کوشش کریں خوشبو نہ لگائیں اور 3-4 آدمی جائیں. ٹھیک ہے, اور راستے میں کسی بھی جگہ پہ نہ بیٹھ کے واش روم کرنا ہے اور نہ کوئی ایسی حرکت کرنی ہے, کیونکہ یہ چیزیں رات کو, ان کا دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پرواز کرتی ہیں ہوا میں چلتی پھرتی, جیسے ہی دن چڑھتا ہے یہ لوگ سونا شروع کر دیتے ہیں, ان کی رات ہو جاتی ہے. اچھا, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو جنات ہیں مغرب کے بعد درختوں پہ آ جاتے ہیں, تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ یہ چیزیں حقیقت ہے بالکل, یہ درختوں پہ ان کا بسیرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, درختوں کے اوپر نہیں, زیادہ تر جو درخت کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, درخت کے نیچے جیسے انسان بیٹھ جاتا ہے کہ یار گرمی میں یہ چھائیں, درخت میں ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, یہ درخت کے نیچے بسیرا ہوتا ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جیسے عام انسانوں کے ہیں, ان لوگوں کے بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ماں باپ فیملی سب بہن بھائی ہوتے ہیں. اور ایک چیز, جنات انسانوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے, پیار محبت والا رشتہ ہے, شفقت سے یہ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں, تو یہ کبھی بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے. اچھا, کیا انسان جنات سے دوستی رکھ سکتا ہے؟ جی بالکل رکھ سکتا ہے. کیسے؟ وہ آپ کا عمل ہے, عمل کرنا پڑے گا, اور وہ بڑا مشکل کام ہے, ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ جیسے ہی عمل کرتے ہیں لوگ, جب حاضری کا ٹائم ہوتا ہے, اگر آپ جب جنات آپ کے سامنے آیا, آپ دیکھ کے ڈر گئے ہیں یا آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی ہے, تو وہ آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے. کوئی آپ کی ذہنی توازن بھی کھو سکتی ہے, کوئی اور بھی حادثہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو ہر بندہ نہیں کر سکتا, اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور محنت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ پہ کسی تگڑے مرشد کا ہاتھ ہو, مرشد مطلب سید کا ہاتھ ہو. اچھا شاہ صاحب, مجھے یہ بتائیں
آپ کے پاس بیبیاں آتی رہتی ہیں، جی جی کچھ ایسی بیبیاں ہوتی ہیں خواتین، بلکہ مرد حضرات بھی آتے ہیں جی جی جن پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جی جی تو آپ جنات کیسے نکالتے ہیں؟ یہ ماجد ایک بھائی انسان کے اندر سے جنات نکالنا، پھر اس کی حاضری کے دوران گفتگو کرنا، میرے خیال سے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس ٹف ٹائم میں کیا آپ کا تجربہ کہتا ہے؟ یہ ماجد بھائی میں تقریباً نا میری 7 سال ایج تھی جب سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اچھا، اللہ مولا سب جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمان دنیا سے پردہ فرما گئے، سب کو جنت میں اللہ مقام عطا کرے۔ اس وقت میرے دادا جی حیات تھے، وہ کام کرتے تھے، تو میں ان کے ساتھ کبھی بیٹھ جانا، کر لینا، کسی کو دم کر دینا یا کسی کو نقش کبھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت سے میں کرتا آ رہا ہوں۔ یہ دراصل محنت تو میرے بزرگوں کی ہے نا۔ اب میرے دادا جی کا وصال ہو گیا، تقریباً 2 سال ہو گیا، اس کے بعد یہ سارے معاملات آ گئے میرے پاس، میں چلا رہا ہوں۔ اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، مرشد بھی پکڑنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر چلے کرنے پڑتے ہیں، کافی زیادہ محنت والا کام ہے۔ اس طرح کوئی بندہ جنات کی حاضری نہیں کروا سکتا جتنی دیر تک آپ کے اندر وہ پاور طاقت نہیں آئے گی، آپ کسی جنات کو حاضر نہیں کر سکتے۔ جنات تو اس وقت حاضر ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سامنے والا بندہ ہے یہ فراڈیا نہیں ہے، یہ جینمن ہے، اس کے پاس طاقت ہے۔ جنات نکالتے وقت کبھی جنات نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا ہو؟ نہیں، کبھی آج تک اس طرح کا نہیں ہوا، کسی جنات نے اتنی ہمت نہیں کی کہ میرے اوپر حملہ کیا ہو۔ یہ جنات ویسے ہی سید کی بڑی عزت کرتی ہے، یہ انسانوں سے زیادہ عزت کرتے ہیں۔ یہ جنات کا جو سردار تھا نا ظافر جن، اس نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جنات مولا علی نے کلمہ پڑھایا تھا ان کو، تو یہ اس وجہ سے نا جنات کی ظافر جن سے نسل آگے چلی تھی، یعنی کہ جنات بھی علی علی کرتے ہیں؟ علی علی کرتے ہیں۔ تو یہ جنات مولا علی کی قوالیوں پہ یہ جنات حاضر ہو جاتے ہیں اکثر، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ان کا جو قبیلے کا سردار تھا ظافر جن، جس سے آگے نسل چلی ہے، جیسے حضرت آدم سے ساری نسل آگے چلی ہے وہاں، ٹھیک ہے، اسی طرح جنات کا سردار تھا جو وہ ظافر جن تھا، تو اس نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ ہم آپ کے مرید ہیں، تو آپ ہمارے مرشد ہیں۔ تو جتنے بھی جنات ہیں اب قیامت تک چلتے آ رہے ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، وہ ہر بندے کے ساتھ جھگڑا بھی کریں گے، نقصان بھی کریں گے۔ سید اگر اس کے سامنے آ جائے گا نا تو وہ نظر نہیں اوپر اٹھائیں گے۔ وہ اس وجہ سے، ہمارے نانے کی نسبت کی وجہ سے اور مولا علی کی وجہ سے، وہ جنات ہماری عزت کرتے ہیں کہ یہ سید ہے۔ وہ کبھی نہیں انہوں نے کوشش کی کہ بڑے بڑے بگڑے ہوتے ہیں جو کسی پیر کے قابو نہیں آتے، جو 2 نمبر پیر بنے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ ہدیہ بھی لیتے ہیں یہ جنات وغیرہ جو نکالتے ہیں؟ جنات وغیرہ کے جو معاملات ہیں نا ماجد بھائی، میں کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتا تھا۔ اب جو لوگ صاحب سید ہے نا، جو دے سکتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں کہ ان سے لے کے فنڈیشن بنائی ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کے نام سے، آپ کو پتہ ہے آپ کتنی دفعہ کٹھے جا کے لوگوں کو راشن دے کے آئے ہیں۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ پہلے تو کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں، اب جو صاحب حیثیت ہے، جن کو اللہ نے رزق سے نوازا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی، میں کیا کرتا ہوں لوگوں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ جو غریب لوگ ہیں، کسی کو میڈیسن کی ضرورت ہے یا پھر کسی نے رینٹ پے کرنا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیا صورتحال ہے، لوگ اپنی عزتیں بیچ رہے ہیں، عزتیں بیچنے تک گئے ہیں بل جمع کرانے کے لیے۔ تو وہ میرے پاس جتنی گنجائش تھی، یا آپ جیسے بھائی ساتھ ٹیچ ہے، آپ کو پتہ آپ نے کتنی دفعہ میرے پاس پیسے بھجوائے ہیں کہ یہ شاہ جی آپ جو لوگ آپ کی نظر میں ہے آپ آگے فارورڈ کریں۔ کبھی میں آپ کو خود کال کر لیتا ہوں، آپ کو تو سارے معاملات کا پتہ ہے۔ آپ نے میرا خیال ہے کوئی 20-25 دفعہ میرے پاس پیسے بھجوائے ہیں اور اچھی خاصی اماؤنٹ بھجوائی ہے۔ آپ کو سارے معاملات کرنا بہت ضروری ہے، عوام جاننا چاہتے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور بالخصوص میں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے دل سے خصوصی دعا گوں، جتنی دیر تک میری زندگی ہے میں دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ مولا سب اوورسیز پاکستانی جتنے بھی پردیسی میرے بہن بھائی ہیں،
اللہ تعالیٰ صدقہ محمد آل محمد کا میں دل سے ان لوگوں کے لیے دعا دوں کہ ان کو مزید عزت بخت اور کامیابی والا معاملہ عطا فرمائے، اور ان کو اتنا وسیع رزق عطا فرمائے کہ وہ جو بھی ان کی فیملی میں رشتہ داری میں یا ان کے محلے دار ہمسائے غریب ہے، پریشان ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، تاکہ وہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنی رشتہ داری میں دیکھیں، اگر کسی کو ضرورت ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے، تو آپ ان کی ہیلپ کریں۔ اگر فیملی میں کسی کو مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے گھر میں نظر ماریں، گھر میں نہیں ہے ضرورت تو پھر آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھیں کہ کیا معاملات ہیں ان کے۔ ہمسایوں کو دے کے بھی پھر بھی اللہ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے، وسائل دی ہے، تو پھر آپ اپنے کسی اچھے دوست سے رابطہ کریں جن کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، جیسے ماجد بھائی ہیں یا میں ہوں، میرے تو ساتھ اٹیچ ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، میرے پاس گنجائش نہیں ہوتی تو میں آپ کو کال کرتا ہوں کہ ماجد بھائی اتنے لوگوں کا راشن ہے تو وہ آپ میرے پاس بھجوائیں، ان کو ضروری کرنا ہے، تو آپ کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ مجھے کال کرتے ہیں کہ شاہ جی یہ کام، تو اسی طرح رل مل کے ہوتے ہیں نا، سارے کام کرنے چاہیے۔ تو میں بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کے لیے دل سے دعا گوں کہ مولا پائنتن پاک میرے بہن بھائیوں کو تندرستی صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کو عزت بخت اور صحت والا معاملہ عطا فرمائے، کامیابیوں والا معاملہ عطا فرمائے۔ اللہ مولا ان کو اتنا وسیع رزق عطا کرے کہ یہ اپنی فیملی کا بھی خیال رکھے اور اپنے دائیں بائیں دیکھیں، جو دوست یا کوئی بھی غریب ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کے جاننے والا ہے تو آپ اس کی ہیلپ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنے وسائل دیے ہیں تو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، سب کی ہیلپ کریں۔ مولا پائنتن پاک آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ تو اگر ہمارے سے کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی ہو، آپ لوگوں کو بری لگی ہو میری طرف سے اور ماجد بھائی کی طرف سے، تو ہم لوگ ہاتھ جوڑ کے محترمانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ناراض نہ ہوا کریں، ہم لوگ دل سے آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ تو مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ خوش رہے، آباد رہے، جزاک اللہ۔ ناظرین فی الحال ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔